अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं दोस्तों आपकी खिदमत में एक नया लेक्चर पाक स्टडी का लेकर आए हैं, जो है काबीना मिशन प्लान। गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले आपको बताता चलूं कि ये मेरा पाक स्टडी का सीरीज़ चल रहा है। तकरीबन ये मेरा 7वां 8वां वीडियो है। अगर जिस किसी को भी मेरे वीडियोस देखने हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाए, उसको हर किस्म की वीडियोस मिलेंगी। इंग्लिश के हवाले से हर किस्म की वीडियोस उससे मिलेंगे। अगर इंग्लिश उसे इम्प्रूव करना है, सिचुएशनल हिसाब से हम इंग्लिश सिखाते हैं, तो हमारी बहुत सी वीडियोस प्लेलिस्ट में उसे मिलेंगे। अगर कंप्यूटर के हवाले से कोई सीखना चाहेगा तो कंप्यूटर के भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। तो वीडियोस हमारे एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है उनके लिए जो इस वक्त एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और एनटीएस और सीटीएसपी की जो तैयारियां करते हैं, एमसीक्यूज़ की किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से वो तैयारी करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वो लेक्चर्स को सुने और मेन पॉइंट्स को याद कर लें, ताकि उन्हें याद आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज पाक स्टडी में आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लाया हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा और इसे आप अपने लिए फ़ायदेमंद जो है ना, हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मेरे हिसाब से तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि काबीना मिशन प्लान एक ऐसा प्लान था जिसे बरतानिया के वज़ीर आज़म ने भेजा था। इस मिशन को 3 जो वज़रा थे, उसमें सर स्टीवर्ट क्रिप्स थे, ईवी अलेक्जेंडर थे, सर पीतिक थे, उनको भेजा था उन्होंने कि भैया हुकूमत जो एक टीम भेज रही है, ताकि वहाँ जाके क्या करे, उनके साथ मज़ाकरात करे, जो बरसग़ीर के लीडर्स हैं उनके साथ। तो चलिए, मैं सारी कहानी आपको ऐसे बता नहीं सकूँगा, तो मैं लेक्चर देकर सिचुएशन जो पॉइंट्स होंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप उन्हें नोट कर ले ताकि आपको याद आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले है काबीना मिशन 1946। ये एक काबीना था। काबीना मतलब 2 3 या 4 5 6 7 8 9 इतनी ज़्यादा जो है ना मजलिस होती है, उसको काबीना कहते हैं। और मिशन होता है, एक मिशन था से भेजा गया था। प्लान था एक, किसका प्लान था? एक बरतानिया का प्लान था। 1946 में से भेजा। देखा कि बेबल प्लान भी नाकाम हुआ, क्रिप्स मिशन भी नाकाम हुआ, हर हरबा नाकाम हो रहा था बरतानिया का। तो इसीलिए काबीना मिशन प्लान भी एक मिशन था। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। आम इंतखाबात मुकम्मल हुए। उधर बरतानिया में लेबर पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई। तो बरतानिया में कौन सी पार्टी जो है ना जीती थी? लेबर पार्टी। आज भी ये पार्टी जो है ना वो चल रहा है बरतानिया में। वज़ीर आज़म लॉर्ड इटली ने बरसग़ीर के मुस्तक़बिल के बारे में सियासी जमायतों से रब्ता करने की गर्ज से एक ख़ुसूसी मिशन का फ़ैसला किया। इस मिशन में 3 दर्ज ज़ेल वज़रा शामिल थे। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया वज़ीर आज़म? लॉर्ड इटली उस वक़्त वज़ीर आज़म बना, तो उसने 3 जो है ना अपने वज़रा को इकट्ठा किया। उन्हें कहा कि भैया जाओ बरसग़ीर में और वहाँ की जो सियासी जमायतें हैं उनको इकट्ठा करो और उनके साथ एक ख़ुसूसी मुज़ाकरात करो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन थे। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, ये वही था जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये फिर भी यहाँ पे आके टपका है। एलेक्जेंडर था, सर पीतिक लांस था, ठीक है। ये 3 जो है ना वज़रा थे जिन्हें वज़ीर आज़म ने भेजा था लॉर्ड इटली ने। मज़ाकरात। मिशन के अरकान ने बरसग़ीर में आकर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मज़ाकरात किए। अब वो जो मिशन के अरकान थे, यानी कि सर पीतिक थे, ईवी थे और सर स्टीवर्ट थे, वो आके क्या किया, सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात उसने शुरू किए। गवर्नरों और सूबों के वज़राए आला से तबादला ख़याल किया। पता है जब कोई वज़ीर आता है तो क्या करता है, वो सबसे पहले गवर्नर सूबे के वज़राए आला से तबादला ख़याल करता है कि भैया कैसा है सूबा, कैसे चल रहा है, इस तरह के कुछ ख़यालात किए। गवर्नर जनरल की आरा भी हासिल की। मुज़ाकरात में दोनों बड़ी जमायतों के मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह थे। कौन सी दोनों बड़ी जमायतें? वही दोनों बड़ी जमायतें जो मुस्लिम लीग और कौन था? कांग्रेस था। मुस्लिम लीग ने तक़सीम और तख्लीक पाकिस्तान को मसाइल का वाहिद हल करार दिया, जबकि कांग्रेस ने वाहिद कौम की बुनियाद पर जनूबी एशिया में किसी भी तरह की तक़सीम की शदीद मुखालफत की। भैया ये तो प्रोसेस उस टाइम से चल रहा है।
کس ٹائم سے؟ 1857 کے بعد سے چل رہا ہے کہ بھیا یہ سسٹم جو ہے نا، ہندو جدا ہو مسلم جدا ہو، مسلم لیگ کہتے ہیں کہ ہم جدا الگ وطن چاہتے ہیں، جبکہ کانگریس کیا چاہتی ہے؟ نہیں، ایک ہی بھارت ہوگا، پورا اکھنڈ ایک بھارت ہوگا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قومی نظریہ کو مسترد کر دیا، قومی نظریہ کو مسترد کر دیا اور پاکستان کے تصور کو سختی سے جھٹلایا۔ کس نے؟ کانگریس نے سختی سے جھٹلایا۔ کیوں بھائی جھٹلایا؟ مذاکرات میں تناؤ کی کیفیت بھی رہی، کیونکہ مشن کو ہندوستان بھیجتے وقت وزیر اعظم برطانیہ نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ کسی اقلیت کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو مذاکرات میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ مسلم لیگ نے کیا کیا کہ بھیا ہمیں علیحدہ جو ہے نا وطن چاہیے، اور اس نے کیا کیا؟ جو کانگریس تھا اس نے کہا تھا کہ بھیا ہم جو ہے نا کسی قسم کی تقسیم نہیں چاہتے۔ تو یہ کشمکش چل رہی تھی۔ وزیر اعظم برطانیہ نے جب وہ مشن بھیجا تھا، اس کو خاص یہی کہا تھا کہ بھیا کسی بھی اقلیت کو ویٹو مت دینا، ویٹو پاور کسی کو نہیں ہوگا، اور نہ ملکی ترقی کی راہ کو بند کرنے دیا جائے گا، ملکی ترقی کو بھی بند نہیں کیا جانا چاہیے۔ کانگریس بیان سے بہت خوش ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ کانگریس بیان سے تو خوش ہوا کہ بھئی ویٹو پاور نہیں دینا ہے کسی کو بھی، اور جو ملکی ترقی ہے اس کو بھی بند نہیں کیا جائے گا، لیکن قائد اعظم نے بیان پر کڑی تنقید کی۔ قائد اعظم نے کڑی تنقید کی کہ بھیا ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو جواب دیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر آئینی مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قائد اعظم کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایسے مت کرو، کہ ہم جو ہے نا اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں جنگ، اور اسے آئینی جو قومی نظریہ کی بنیاد ہے آئینی مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ قائد اعظم نے مشن سے بات چیت کے دوران کہا کہ بر صغیر ایک ملک نہیں ہے اور نہ ایک قوم کا وطن ہے، مسلمان جداگانہ تشخص رکھنے والی قوم ہے جسے اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ قائد اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ایک ملک نہیں ہے یہ بر صغیر، نہ کہ ایک قوم کا وطن ہے، بلکہ مسلمان اپنا جو جداگانہ ان کا جو قوم ہے، مسلم قوم ہے، تو وہ اپنے مستقبل کا تعین کرنے کے حق میں لڑ رہے ہیں جنگ۔ تو ایسے مت کیجئے اٹلی صاحب۔ تو چلیے، کابینہ مشن کی تجاویز کیا تھی؟ وہ تو تھے مذاکرات تناؤ میں پڑ گئے۔ اب کابینہ مشن کی تجاویز کیا تھی؟ یہ جو مشن آیا تھا، یہ جو 3 بندے آئے تھے انگریز، ان کا کیا پلان تھا، کیا مشن تھا، کیا تجویز تھی؟ انہوں نے کچھ تجویزیں پیش کی ہے، تو آئیے ان تجویزوں کو بھی دیکھتے ہیں، کیا تجویزیں پیش کی ہیں انہوں نے۔ کابینہ مشن نے مذاکرات کے بعد درج ذیل تجاویز پیش کر دی۔ اب اس مذاکرات کے بعد انہوں نے تجاویز دے دی کہ بھیا آپ لوگ قبول کرو نہ کرو، ہم یہ تجاویز لے کر آئے ہیں برطانیہ سے۔ تو پہلا تجویز کیا تھا دیکھتے ہیں۔ پہلا تجویز کہتا ہے کہ انڈین یونین، اب سمجھ چکے ہوں گے انڈین یونین کیا ہے۔ انڈین یونین مینس ایک جگہ پہ پورے انڈیا کو اکٹھا کیا جائے، بر صغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے، اس پورے بر صغیر کو صرف اور صرف ایک یونین کی جائے۔ یونین میں کئی صوبے اور متعدد ریاستیں شامل ہوں گی، وفاق بنایا جائے گا، مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ، مواصلات کے محکمے ہوں گے، باقی امور صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ چلو بھیا، مرکز کو موصولات عائد کرنے کا اختیار ہوگا۔ اب پہلا تو انہوں نے تجویز یہ پیش کیا کہ بھیا انڈین یونین ہوگا، جو پورا کا پورا بر صغیر ہے وہ کیا ہوگا؟ ایک یونین کی شکل میں ہوگا، تو کئی صوبے اور ریاستیں اس میں ہوں گی، بنایا جائے گا، دفاع، امور خارجہ، مواصلات، سب محکمے اسی کو دی جائیں گے، یونین کو، اور باقی جتنے بھی امور ہیں وہ صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا انہوں نے پیش کیا تھا کہ صوبائی گروپ، اب دیکھیے صوبائی گروپ جو جتنے صوبے ہیں انہیں کیا کیا گیا؟ ایک گروپ میں ڈالا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کون کون سے گروپ میں کون کون سے صوبے آ گئے۔ صوبوں کو 3 گروپوں میں بانٹا جائے گا، تفصیل درج ذیل ہوگی۔ اب انہوں نے انگریزوں نے کہا کہ بھیا جتنے صوبے ہیں ہم انہیں گروپس میں ڈالیں گے۔ اب گروپ اے میں جتنے صوبے آئیں گے وہ اسی میں ہوں گے، گروپ بی میں جتنے ہوں گے وہ اس میں ہوں گے، گروپ سی میں جو ہوں گے وہ اس میں ہوں گے۔ تو گروپ اے میں انہوں نے ڈالا بمبئی،
مدراس، یو پی، اڑیسہ، سی پی اور بہار کو۔ یہ گروپ اے کے صوبے تھے۔ اب گروپ بی کے صوبے کون سے تھے؟ پنجاب تھا، سرحد تھا، سندھ تھا جو آپ کا پاکستان ہے۔ اب گروپ سی کا جو تھے مشرقی بنگال جسے کہتے ہیں، بنگال اور آسام، یہ گروپ سی کے تھے۔ تو گروپ اے میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا ہو سکتا ہے، گروپ بی میں پاکستان ہو سکتا ہے، گروپ سی میں آپ بنگلہ دیش کو لے لیں۔ تو ان 3 گروپس میں انہیں بانٹا گیا صوبوں کو۔ یہ ایک نئی نوعیت کا وفاق ہوگا جس میں مرکزی تنظیم، صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائی جائے گی۔ اب سب سے پہلے کہتا ہے مرکزی تنظیم ہوگا، پھر صوبوں کی ایک تنظیم ہوگی، پھر گروپس کی ایک تنظیم ہوگی۔ مرکز اور صوبوں کے اختیارات تو کابینہ مشن تجاویز میں واضح کر دیے گئے۔ اب مرکز اور صوبوں کا جو اختیارات تھا وہ تو وہاں پہ واضح کر دیا گیا تھا۔ اب کیسے واضح کر دیا گیا تھا؟ کہ انڈین یونین ہوگا، لیکن صوبوں کی تنظیم اور ہر صوبہ کی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا کہا گیا ہے۔ اب یہ کس کو ہوں گے اختیارات کا فیصلہ صوبہ کی تنظیم اور گروپ کی تنظیم خود کرے گا۔ اب جو صوبہ بنائے گئے ہیں اور جو گروپس ہیں وہ خود اس تنظیم کے فیصلے کریں گے، اس کے اختیارات کے امور جس کے پاس ہوں گے ان کے پاس ہوں گے۔ تو صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے۔ اب یہ صوبے اور ریاستیں کیا کریں گے؟ جب مرکزی قانون سازی میں آئیں گے اور اس کابینہ میں کیا کریں گے؟ وہ نشستیں حاصل کریں گے۔ اس کا دار و مدار ان کی آبادی پر ہوگا کہ بھیا جن کی آبادی جتنی زیادہ ہے تو اسی حساب سے جو نا انہیں چنا جائے گا، ان کی نشستیں چنی جائیں گی۔ آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر صوبے کو نمائندگی دی جائے گی۔ بھیا جس صوبے میں جتنے زیادہ مسلمان ہیں تو لازماً وہی تو مسلمان ہی جیت سکیں گے اور سیٹ بھی مسلمانوں کو بھی ملے گا۔ یہ تو دوسری تجویز تھی صوبوں کے بارے میں۔ اب تیسری تجویز اس کی تھی کہ آئین ساز اسمبلی۔ کیسے ہے آئین ساز اسمبلی؟ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مرکزی آئین ساز اسمبلی کا چناؤ کریں گے۔ اب جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ مل کر کیا کریں گے؟ یہاں پہ مرکزی جو آئین ساز ہے اسمبلی ہے اس کا چناؤ کریں گے۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے بر صغیر کے لیے آئین تشکیل دے گی۔ کیا کرے گی؟ مرکزی آئین ساز اسمبلی پھر کیا کرے گی؟ پورے بر صغیر کے لیے آئین تشکیل دے گی۔ مرکزی آئین بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپس اپنے اپنے آئین بنائیں گے۔ جب یہ مرکزی آئین تشکیل ہو گیا تو پھر صوبوں کو جو ہے نا جو صوبائی گروپس ہیں اپنے اپنے آئین بنائیں گے۔ اب نیچے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ عبوری حکومت فوری طور پر کیا کر دی جائے گی؟ قائم کی جائے گی۔ عبوری حکومت بنائی جائے گی۔ یہ حکومت آئین کی تشکیل تک عبوری طور پر نظام چلائے گی۔ جب تک کہ بھیا آئین نہ بنے وہ عبوری ہی ہوگا۔ جب آئین بنے گا آئین کے مطلب ٹائم تک وہ کیا ہوگا؟ عبوری حکومت ہوگا۔ عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے۔ اب اس عبوری حکومت میں بڑے بڑے جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے۔ عبوری حکومت میں شامل تمام وزراء مقامی ہوں گے، باہر کا کوئی نہیں ہوگا، برطانیہ کا کوئی نہیں ہوگا، جرمنی کا کوئی نہیں ہوگا، آسٹریلیا کا کوئی نہیں ہوگا، سارے مقامی ہی ہوں گے وزراء۔ کس میں؟ عبوری حکومت میں۔ کوئی انگریز کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ انتظامی امور میں با اختیار ہوگی۔ اب یہ کابینہ با اختیار ہوگی، کوئی انگریز کو شامل نہیں کیا جائے گا اس میں کہ بھیا انگریز آیا، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کی تجویز ہے بھیا۔ مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا۔ کہتا ہے مرکزی آئین جب بنے گا اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد کیا ہوگا؟ اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا کہ میں اپنا گروپ جو ہے نا چینج کروں گا تو وہ چینج کر سکتا ہے۔ ہر صوبے کو اپنی پسند کے صوبائی گروپ میں شمولیت کا اختیار ہوگا، اسے پاور ہوگا کہ بھیا جس گروپ میں تم جانا چاہ سکتے ہو جا سکتے ہو۔ تو یہ تھا تیسری جو آئین ساز اسمبلی کے بارے میں تھا، وہ تجویز تھی ان کی۔ اب چوتھی تجویز ہے ان کی ہند یونین سے علیحدگی۔ صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دو صوبے یونین سے علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ کرنا چاہیں گے۔ کیا؟ صوبوں کے تینوں گروپ میں سے کوئی ایک یا دو صوبے کیا کریں گے؟ یونین سے علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ کرنا چاہیں گے۔ تو انہیں اس امر کی اجازت ہوگی کہ بھیا آپ جو ہے نا جو جتنے 3 گروپ ہیں کوئی ایک یا دو صوبے کیا کریں گے؟ یونین سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، تو انہیں اجازت ہوگی وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔
لیکن علیحدگی کا یہ فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد کیا جا سکے گا۔ اگر کوئی جو گروپ ہے، تینوں گروپ میں سے اگر کوئی صوبہ یہ چاہے کہ بھیا میں اس یونین سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں، تو اس عمر کی اجازت ہے، لیکن اسے 10 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ 10 سال گزر جانے کے بعد اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ایک الگ ملک بن سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس نقطہ نے گروپ بی اور گروپ سی کے مسلم اکثریتی علاقوں کو حق دے دیا۔ کیا حق دے دیا؟ کہ وہ اپنا الگ صوبہ یا ملک بنا سکتے ہیں۔ تو مسلم اکثریتی علاقوں کو کیا گیا؟ حق دے دیا کہ وہ 10 سال بعد پاکستان بنا سکیں گے اور از خود تقسیم کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اب یہ بات جو ہے نا قائد اعظم صاحب کو بہت پسند آئی کہ 10 سال تک کیا مطلب یہ اجازت ہوگی کہ کوئی جو صوبے ہیں وہ گروپس کو چھوڑ کر، یونین کو چھوڑ کر وہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انگریز کہتے ہیں بھیا ہاں ہو سکتے ہیں، لیکن 10 سال انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ جو چاہے کر سکو گے۔ تو اس سے گروپ بی اور گروپ سی کو تو فائدہ ہے، جو بنگلہ دیش اور آپ کا پاکستان ہے ان کو فائدہ ہے کہ وہ الگ ہو سکتے تھے جو مسلم اکثریت علاقے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھیا پاکستان 10 سال کے بعد بن سکتا ہے اگر ہم اس جو ہے نا تجویز کو پسند کریں، تو تقسیم کا عمل خود پورا ہو سکتا ہے۔ اب کہتا ہے پانچواں، حق کے استراد۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن تجاویز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکے گی، البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اس سیاسی جماعت کو دیا جائے گا جو تجاویز قبول کر لے گی۔ یہ تجاویز ہے بھیا، انگریز کہہ رہے ہیں کہ یہ تجاویز ہمارے ہیں، اگر ان کو آپ ناپسند کرو گے کوئی بھی سیاسی جماعت تو اسے مسترد کر سکے گی، البتہ عبوری حکومت میں اسے شامل نہیں کیا جا سکے گا جو اس چیز کو مسترد کر رہا ہے۔ یہ نقطہ کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی تجاویز میں شامل کیا تھا۔ اب بھیا کیا کیا اس انگریز نے؟ سوچا کہ بھیا کانگریس کو بھی تو خوش کرنا ہے، اب مسلم لیگ کو تو ہم نے خوش کر دیا کہ بھیا 10 سال کے بعد آپ اپنا الگ ملک بنا سکو گے، تو انہوں نے کانگریس کو بھی خوش کرنے کے لیے کہا کہ اگر کوئی جماعت اس مشن کو ناپسند کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، تو اسے حکومت سے، عبوری حکومت سے نکال دیا جائے گا۔ تو اپنی تجاویز میں شامل کیا اس نے، کس لیے؟ کانگریس کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان نہیں مانا جا رہا، اس لیے وہ تجاویز کو رد کر دے گی۔ یہ دیکھو یہ سازش ان کانگریس والوں کی، وہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان نہ بنے گا، پاکستان کا کوئی نام نہ ہوگا، تو اسی لیے مسلم لیگ اس کو کیا کرے گی؟ ناپسند کرے گی۔ یوں کانگریس پلان کی منظوری دے کر بلا شرکت غیر مرکزی عبوری حکومت پر قابض ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یوں کانگریس کا پلان جو تھا نامنظوری کی تھی کہ بھیا اس جو ہے نا تجاویز کو اگر کوئی ناپسند کرتا ہے، انہوں نے سوچا تھا کہ مسلم لیگ ایسا کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ پورے عبوری حکومت پر قابض ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب بھیا آپ کا بچتا ہے سیاسی جماعتوں کا رد عمل۔ اب جماعتوں کا رد عمل کیا ہوا؟ کیا ایکشن ہوا؟ سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس کا کیا رد عمل ہوا اس مشن پر، کابینہ مشن پلان پر؟ کانگریسی حلقوں نے فوری رد عمل کے طور پر کابینہ مشن پلان کو بہت پسند کیا۔ اب کانگریس نے کہا کہ بھیا گڈ، انگریز صاحب آر یو رائٹ، آپ ٹھیک ہو، ہم نے آپ کی جو مشن ہے اس کو، ہم نے تجویزیں ان کو پسند کیا۔ کانگریسی سیاستدانوں اور اخبارات نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ انگریزوں نے بہت اچھا پلان پیش کیا ہے۔ کیا پلان پیش کیا ہے؟ کہ جو حکومت آخر میں جو عبوری حکومت والا سسٹم تھا کہ جو ناپسند کرے گی اس تجاویز کو، جو ہے نا اسے مسترد کیا جائے گا، اب اس پہ یہ خوش ہو گئے ہیں۔ کانگریس کے عام ارکان گلیوں بازاروں میں خوشیاں مناتے پھر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور کابینہ پلان کو مسلم لیگ کی شکست کا ناکام نام دے رہے تھے کہ بھیا مسلم لیگ ہار گیا، ہم جیت گئے۔ نہرو نے کہا کیا؟ پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا، اس پر مٹی ڈال دیا۔ کیوں مٹی ڈال دیا؟ کہ بھیا جو اس پلان کو مسترد کرے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اسے مطلب نکال دیا جائے گا۔ تو اسی حساب سے انہوں نے سمجھا، ان کانگریس والوں نے سمجھا کہ بھیا جو خواب دیکھ رہے تھے کہ 10 سال کے بعد ہم پاکستان بنائیں گے، ہم انڈین یونین سے علیحدہ ہو جائیں گے، صوبوں سے علیحدہ ہو جائیں گے، گروپ سے علیحدہ ہو جائیں گے، تو اس خواب پہ پانی پھر گیا قائد اعظم کے۔ تو یہ سوچ تھی اس نہرو کی، تو نہرو نے یہی کہا تھا کہ بھیا پاکستان جو ہے نا وہ دفن ہو گیا قائد اعظم کا،
اب مر گیا ہے۔ آبزرو ایک اخبار تھا، اس میں لکھا تھا اس نے کانگریس کو پلان منظور کر لینا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خواب کو بکھیر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسلم لیگ کا کیا رد عمل ہے دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ کے کارکن مایوس تھے، وہ کابینہ مشن پلان کو پاکستان مخالفوں کی فتح سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پلان میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا اور مسلم لیگ کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ اب دیکھو مسلم لیگ بیچارہ یہی سوچ رہا تھا کہ بھئی پاکستان کا تو نام ہی نہیں لیا گیا، اس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں، تو اسی لیے انہوں نے سوچا، جو ہے نا کانگریس والوں نے سوچا کہ پاکستان جو ہے نا مسلم لیگ مطلب جو مطالبے پیش کر رہا ہے وہ مسترد ہو جائیں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ مشن پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ بھئی مسلمان جو آرزو لے کر آئے تھے اس آرزو کو اس نے پاش کر دیا تھا اس مشن نے۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ بر صغیر کے مسائل کا حل 2 آزاد ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے، یعنی کہ 2 آزاد ریاستیں ہوں گی۔ ہم پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں، قائد اعظم کہتا ہے۔ اب ذیلی ٹیلی گراف نے لکھا تھا کہ مسلمانوں سے زیادتی ہوئی ہے۔ بھیا یہ ذیلی کون تھا؟ یہ انگریزی تو تھا۔ اب اس انگریز نے کیا کہا کہ بھیا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مسلمانوں سے زیادتی کی گئی ہے، حالانکہ انتخابی نتائج نے صورتحال کو واضح کر دیا تھا کہ مسلم لیگ ہی وہ جماعت ہے مسلمانوں کی جو جیت چکی تھی پورے بر صغیر میں، پھر بھی جو ہے نا یہ مشن جو تھا یہ مسلمانوں سے زیادتی تھی، یہ ایسا ڈیلی ٹیلی گراف میں لکھا گیا تھا۔ اب گاندھی کیا کہتے ہیں؟ کابینہ مشن پلان کے اعلان پر گاندھی نے اپنے اخباری بیان میں کہا کہ پلان کے تحت جو نظام قائم ہوا اس میں ناپسندیدہ حصوں کو جب بھی متفقہ چاہے گی بدل سکے گی۔ اب گاندھی نے کچھ اور ہی کہا کہ بھیا یہ جو ڈالے گئے تھے، جو تجاویز ڈالے گئے تھے، جو ناپسندیدہ تھے، جسے پسند نہیں کیا جائے گا، ان کو کیا کیا جائے گا؟ بدل دیا جائے گا اگر ہماری عبوری حکومت ہوئی۔ مقصد یہ کہ مقننہ کی حاکمیت کے تصور کا بہانہ بنا کر ہندو اکثریت مقننہ میں اپنے پسند کے فیصلے کرا سکتی تھی۔ گاندھی کے بیان نے مسلمان قوم کی مایوسی میں اور اضافہ کر دیا۔ اب یہ گاندھی نے کہا کہ بھیا جو ہماری حکومت ہوگی، ہمارا تصور یہی ہوگا کہ جو مقننہ ہے اپنی پسند کے فیصلے کرے گی، ہم جو قانون بنائیں گے وہ بالکل پسند کے فیصلے کرے گی، اور اس سے کیا ہوا؟ مسلمانوں میں اور ہی مایوسی پھیل گئی۔ اب حتمی فیصلہ کیا ہوا وہ دیکھتے ہیں۔ فوری طور پر کانگریس مطمئن اور لیگ مایوس نظر آئی۔ مسلم لیگ مایوس ہو گئی اور کانگریس کیا ہوا؟ خوش ہوا، مطمئن ہوا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کانگریس پلان کی منظوری دے دے گی۔ اب یہ جو پلان بھیجا گیا ان کو فیصلے کے لیے، سب سے پہلے کانگریس کو بھیجا گیا، تو مسلم لیگ نے کہا کہ بھیا کانگریس تو اسے منظور کرے گی، لیکن مسلم لیگ کا جو ہے نا رد عمل اس پہ جو مطلب اسے منظور نہیں کرے گا، اور مسلم لیگ کا فیصلہ اس کے برعکس ہوگا، یعنی کسی منظور نہیں کرے گی مسلم لیگ۔ لیکن کانگریس نے مناسب سمجھ کے پہلے مسلم لیگ کے حتمی فیصلے کا انتظار کر لیا۔ اب کانگریس کیا کرے کہ بھیا پہلے سب سے پہلے مسلم لیگ پہ جاؤ، یہ اس کے ٹیبل پہ رکھو اس منظوری کو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تو مسلم لیگ کونسل نے قائد اعظم کو اختیار دے دیا، قائد اعظم صاحب آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، آپ اس کو دستخط کریں گے، آپ کر لو، آپ کو جو تجویز پسند ہے تو ہم بھی پسند کریں گے کہ وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے کر دیں۔ قائد اعظم نے تمام حلقوں کی توقعات کے برعکس کابینہ مشن پلان کو منظور کر لیا۔ اب کانگریس صاحب نے کہا کہ بھیا میں تو اسے منظور کر لیتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کیا رد عمل ہوتا ہے مخالف پارٹی کا۔ جب قائد اعظم کے انتظار میں تھے، قائد اعظم نے تو بھیا اس سے تو منظور کر دیا کابینہ مشن کو، کانگریس پریشان ہو گئی کہ بھیا یہ کیا ہو گیا، قائد اعظم صاحب نے تو اسے دستخط کر دیا، اسے نامنظور نہیں کر دیا، اسے منظور کر دیا، یہ تو الٹا ہو گیا، الٹی گنگا بہنے لگی۔ دیکھتے ہیں اب لیگی خوش اور کانگریس مایوس دکھائی دینے لگے۔ کیوں بھائی؟ کانگریس اب مایوس دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ مسلم لیگ اسے ریجیکٹ کرے گی، لیکن مسلم لیگ نے اسے اپرووڈ کر دیا اس مشن کو۔ قائد اعظم نے پلان کے ایک نقطے کی روشنی میں بیان دیا کہ پلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ آزاد مملکت بنانے کا موقع مل جائے گا۔ قائد اعظم صاحب نے تو مستقبل کا سوچا تھا کہ بھیا 10 سال کے بعد ہم اپنا الگ ملک بنا سکتے ہیں اس تجویز کے ذریعے،
کانگریسی لیڈر بہت الجھ گئے، اب پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا بھیا، یہ تو کچھ الٹا پلٹا ہو گیا۔ قائد اعظم صاحب نے منظوری دے دی۔ وہ قائد اعظم کے تدبر اور دور اندیشی اور موقف منوانے کی صلاحیتوں سے آگاہ تھے کہ بھیا کوئی نہ کوئی چال تو ہے، قائد اعظم نے جو ہے نا اس کو منظور کر دیا ہے۔ بڑے غور و فکر کے بعد کانگریس نے آدھا پلان ماننے کا اعلان کر دیا کہ بھیا آدھا مانتے ہیں۔ کانگریس نے کہا تھا کہ آدھا مانتے ہیں، آدھا نہیں مانیں گے۔ وہ پوری حکومت کی تشکیل اور آئین سازی پر تو راضی ہو گئی کانگریس، لیکن اس نے صوبوں کی گروپ بندی کو مسترد کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھیا یہ صوبوں کی جو گروپ بندی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اسے لہذا ہٹا دو، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کانگریس نے کہا۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے وائسرے اور کابینہ مشن کے ارکان کو کہا کہ وہ پلان کو مکمل طور پر نافذ کر دے، کیونکہ ایک بڑی جماعت یعنی مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ قائد اعظم صاحب نے، وہ کہتے ہیں نا مرچ میں تھوڑا سا اور مسالہ ڈال دیا، اس نے کہا کہ کابینہ مشن صاحب آپ جلدی کرو، آپ اسے جو ہے نا نافذ کر دو، ہمیں یہ منظور ہے، سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نے اسے منظور کی ہے، تو آپ اسے جلدی کرو۔ حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی اور کانگریس کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل پر رضامند نہ ہوئی۔ کانگریس جو ہے نا وہ رضامند نہ ہوئی۔ اب یہاں پہ بھی ان کی بے ایمانی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھیا مسلم لیگ نے اسے جو ہے نا رضامندی کا ظاہر کیا ہے، مطلب اسے منظور کیا ہے، تو ہم اسے منظور نہیں کرتے ہیں۔ مگر کیا ہوا؟ اور کانگریس کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل پر رضامندی نہ ہوئی۔ کانگریس جو ہے نا رضامند نہیں ہوا اس بات پر، تو حکومت جو تھی وہ منظور نہ ہوئی۔ صوبائی گروپوں کی تشکیل کا کام بھی روک دیا گیا، جو صوبوں کی جو گروپوں کی تشکیل تھی وہ بھی روک لی گئی۔ عملاً حکومت نے کانگریس سے خوفزدہ ہو کر اصولوں سے انحراف کیا۔ اب یہ جو تینوں بندے آئے تھے انگریز، وہ بھی ڈر گئے کانگریس سے، انہوں نے بھی کیا کیا؟ انحراف کیا۔ قائد اعظم کو وعدہ خلافی پر بہت دکھ ہوا۔ قائد اعظم نے کہا کہ بھیا انگریز لوگ، آپ لوگ جو تینوں آئے تھے، آپ لوگوں نے وعدہ تو کیا، لیکن آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی، آپ نے جو تجاویز پیش کی، لیکن اس کو آپ لوگوں نے نافذ نہیں کیا۔ اور انہوں نے راست اقدام کا اعلان کر دیا کہ بھیا اب جو ہے نا راست اقدام ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام قرار دیا۔ کابینہ مشن پلان کا جو حصہ کانگریس نے منظور کر لیا تھا رائج کیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ وائسرے نے آئین سازی شروع کرنے اور عبوری حکومت قائم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ کس نے کر لیا؟ کانگریس نے۔ تو جو آئین سازی تھی، وائسرے نے آئین سازی شروع کرنے اور عبوری حکومت قائم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر آج کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہماری لائٹ بھی چلی گئی، تو ہم اسی لیے یہاں پہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔